अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को। बड़ा हैपनिंग दिन था पाकिस्तान की सियासत में, और चाहे वो कौमी असम्बली हो, वो KPK की असम्बली हो। कौमी असम्बली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ है। आपको पता है कि यास सादिक इज़ द न्यू स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली और गुलाम मुस्तफ़ा इज़ द न्यू डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली। और फिर बड़ी भरपूर किस्म की तकारीर हुई हैं। ख़ास तौर पे महमूद खान अचकज़ई ने बड़ी ज़ोरदार तकरीर किया। वो इतनी ज़ोरदार थी कि वो सेंसर करनी पड़ गई PTV को, और PTV ने सेंसर की तो बाकी चैनल्स पे भी वो सेंसर हुई। तकरीर के कंटेंट्स क्या थे थोड़ी देर में आप तक पहुंचाता हूँ। आमिर डोगर ने क्या बात की है इलेक्शन हारने के बाद स्पीकर का, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने KPK में वज़ीर आला KPK बनने के बाद पहली तकरीर में क्या कहा, वो भी बड़ी ज़ोरदार तकरीर थी। 9 मई के मुकदमात के हवाले से बात की है, पुलिस को क्या ऑर्डर दिया है, हुक्म दिया है 9 मई के मुकदमात के हवाले से, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बड़ा हैपनिंग दिन था, बल्कि अदालत से भी बड़ी ज़ोरदार खबर आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद और SSP इस्लामाबाद को तौहीन अदालत केस में, शहरियार अफरीदी केस में तौहीन अदालत में 6 माह और 4 माह की कैद सुनाई है, और दोनों ने उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील कर दी है। तो और दूसरा, मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए नवाज शरीफ घर पहुंच गए हैं। जरदारी साहब कह रहे हैं कि वो मान जाएंगे। तो ये सारी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौमी असम्बली की। स्पीकर का इंतखाब हुआ है जी। यास सादिक साहब ने लिए हैं 199 वोट, आमिर डोगर ने लिए हैं 91 वोट। तो यास सादिक साहब स्पीकर बन गए हैं। उसके बाद स्पीकर बनने के बाद उन्होंने कौमी इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश के हवाले से बात की, और उसके बाद फिर फ्लोर दिया आमिर डोगर को जो इलेक्शन हारे। फिर आमिर डोगर ने भरपूर तकरीर की, और उन्होंने मुबारकबाद देने के बाद यास सादिक को कि आप तीसरी दफ़ा स्पीकर बने इस असम्बली के। फिर उन्होंने कहा जी कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी इतनी सीटें बनती थीं, जबकि फॉर्म 47 के मुताबिक जो नतीजा है वह उसमें हमें सीटें हरा दी गई हैं। तो अगर फॉर्म 45 के मुताबिक जो सीटें हमारी बनती थीं तो आपके 199 वोट हैं। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो मेरे 200 कुछ वोट होते और मैं स्पीकर होता, लेकिन अभी क्योंकि फॉर्म 47 का नतीजा आया है तो मैं ये इलेक्शन हार गया हूं आपसे। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ होने वाली जुल्म, ज़्यादती, विक्टिमाइजेशन का भी हवाला उन्होंने अपनी तकरीर में किया। कुछ इशार भी बोले अपनी तकरीर में। तो एक अच्छी तकरीर थी जो आमिर डोगर ने की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेस्क थम्पिंग करती रही। ओवरऑल माहौल आपको पता है बड़ा गर्म था। नवाज शरीफ साहब आए हैं वहाँ से जब वोट कास्ट करने के लिए स्पीकर के लिए, तो नारेबाजी हुई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल PTI वालों की तरफ से। हुकूमती बेंचेस की तरफ से भी उसका जवाब आता रहा है। MNAs बहुत सारे नवाज शरीफ को घेर के नारे लगाते रहे, मुक्के लहराते रहे। तो शोर शराबा तो भरपूर था, गहमा गहमी तो भरपूर थी। तो उसके बाद यास सादिक जब स्पीकर बन गए तो फिर डेप्यूटी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन्होंने 197 वोट लिए, और जुनैद अकबर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 92 वोट लिए। तो वही जिस तरह से फॉर्मूला तय पाया था कि स्पीकर ऊपर PMLN का होगा, डेप्यूटी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा, तो उसके मुताबिक उन्होंने अपना स्पीकर और अपना डेप्यूटी स्पीकर बनवा लिया, मुंतखब करवा लिया। उमर अयूब साहब ने और बैरिस्टर गौहर ने अपनी अपनी तकरीर में बात करते हुए इस चीज़ पर एहतजाज किया है कि ये फॉर्म 47 के मुताबिक लोग असेंबली में बैठे हुए हैं, और जो फॉर्म 47 में जीता हुआ है लेकिन फॉर्म 45 में हारा हुआ है, ही इज़ अ स्ट्रेंजर टू द हाउस, उसका इस ऐवान से ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरा एहतजाज उनका ये था कि अभी हमारी मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की हमें अलॉट नहीं की गई हैं, और उसके बगैर ही इंतखाब करा दिया गया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, ये हो नहीं सकता था। तो ये उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज किया है। और जो उसके बाद सरप्राइजिंग एक चीज़ हुई है वो महमूद खान अचकज़ई की तकरीर थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कौमी असम्बली में, जिसमें उन्होंने बड़ी ज़ोरदार तकरीर की है। जैसे कि मैंने कहा कि वो इतनी ज़ोरदार थी कि उसको सेंसर करना पड़ गया, और पार्लियामेंट से होने वाली तकरीर जो बराह रास्त आ रही थी वो बराह रास्त सेंसर भी हो रही थी PTV पे, और PTV पे हो रही थी तो बाकी चैनल्स पर भी हो रही थी। लेकिन जो बात उन्होंने की है वो उनके अल्फाज ये थे कि जो बिकता है वो वफादार है,
جو نہ بکے وہ غدار ہے. یہ محمود خان اچکزئی بات کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا. عمران خان بھی عوام کی طاقت سے آئے ہیں. عوام نے بھونڈے منصوبے کو خاک میں ملا دیا ہے. جب عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے تو اس کو بدلنا پاکستان سے غداری ہوگی. یہ عمران خان کے حق میں بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے محمود خان اچکزئی کا. اور اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے حق میں نہیں، جمہوریت کے حق میں وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. وہ مطلب کہ یہ جب عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا تو اس کو بدلنا، یعنی کہ انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ نتیجے کو بدلا گیا ہے. جو بات پی ٹی آئی کر رہی ہے فارم 45 فارم 47 کی، انہوں نے بھی وہی بات کی ہے مختلف الفاظ میں. تو جب عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا تو اس کو بدلنا پاکستان سے غداری ہوگی. سب طے کر لیں، سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہوگا، داخلی سیاست کا سر چشمہ یہ ایوان ہوگا. ہم پاگل نہیں ہیں کہ کہیں فوج اور ایجنسیاں نہ ہوں، لیکن ان کو سیاست سے توبہ کرنی ہوگی. جن ججز نے مارشل لاء کی حمایت نہیں کی ماضی میں، ان کو ہیرو قرار دیا جائے، اور جن ججز نے مارشل لاء کے حق میں فیصلے دیے ان سے ان کی تنخواہیں بھی واپس لی جائے. تو یہ ایک بھرپور تقریر تھی جس میں انہوں نے جمہوریت کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ آپس میں رولز آف دا گیم طے کر لیں. پیپلز پارٹی والے بھی سیاسی لوگ ہیں، یہ بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں. نواز شریف بھی ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں. خان صاحب بھی عوام کی طاقت سے آئے ہیں. تو کم از کم آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوگا پاکستان کی پولیٹکس میں. تو یہ محمود خان اچکزئی کی تقریر تھی، اور یہ اپیرنٹلی عمران خان کے حق میں تقریر تھی اور ان کو سپورٹ کرتی ہے. دوسری طرف علی امین گنڈاپور نے کے پی کے میں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو پہلی تقریر کیا وہ بھی زوردار تھی، ایز واز ایکسپیکٹڈ فرام علی امین گنڈاپور. اور علی امین گنڈاپور از اے ویری انٹرسٹنگ چوائس بائی خان صاحب، عمران خان صاحب کے پی کے وزیر اعلیٰ کے لیے، کیونکہ ان کا ان کی خاص شخصیت ہے اور ایک خاص پرسنالٹی کے ساتھ وہ معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں. اور وہی پرسنالٹی آج وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بھی ان کی نظر آئی ہے کے پی کے اسمبلی میں. اس پہلی تقریر کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ دعا ہے کہ اللہ مجھے اس جہاں اور قیامت کے دن بھی سرخرو کرے. وعدہ کرتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کے اعتماد پر، عمران خان کے اعتماد پر پورا اتروں گا. آزاد حیثیت میں وزیر اعلیٰ بننے کا دکھ ہے. ہمارے لیڈر کا قصور یہ ہے کہ ہمارے کارکنوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، ہمارے لیڈر کا قصور یہ ہے کہ ہمارے کارکنوں کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ کسی فسطائیت میں نہیں ہوا. عوام اور پاکستان کی خود مختاری کی بات کی. ہمارے لیڈر نے قوم کے لیے 27 سال جد و جہد کی. میرا لیڈر صحیح کہتا تھا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، غلام ہیں. حقیقی آزادی ہماری ضرورت ہے. نو منتخب وزیر اعلیٰ نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل کیا جائے. ہمارے لیڈر کو جلد رہا کیا جائے. جو ظلم ہوا اس کا ازالہ کریں اور اپنی اصلاح کریں. ہم انتقام نہیں چاہتے. یہ ملک اور ادارے ہمارے ہیں. ایسا نظام چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اس ملک میں زیادتی نہ کر سکے. ہم نے وہ حق ادا کرنا ہے جس کے لیے عوام نے یہاں بھیجا ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑیں، ہم سے انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا. ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے بھی نہیں دیا گیا. یہ ان کی بھول ہے. ہم حق لینا بھی جانتے ہیں اور چھیننا بھی. قوم اور نوجوانوں کو مجبور نہ کیا جائے کہ حق چھیننے کے لیے آواز اٹھائیں. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ہمارا حق دے. حلف دیتے ہیں کہ نہ کرپشن کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے. مزید یہ کہا کہ میں خود کو پیش کرتا ہوں، آئیں ہمارے حلقے کھولیں، فارم 45 کو کھولیں، جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے قوم کے سامنے لے آئیں. ہم ایسا نظام لائیں گے کہ دھاندلی نہ ہو سکے. ہم پہلے بھی ایسا نظام لانا چاہتے تھے لیکن دھاندلی کرنے والوں نے مخالفت کی. عمران خان کو ہٹانے کے بعد معاشی حالات دیکھ لیں. پی ٹی آئی کے دور میں ملک میں خوشحالی تھی، مہنگائی نہیں تھی. آج پوری قوم جان گئی کہ سلیکٹڈ کون ہے. یہ سلیکٹڈ بار بار آتے ہیں، عوام کی دولت چوری کرتے ہیں. ہم قانون بنائیں گے کہ جو بھی چوری کرے گا اس کے خلاف جہاد کریں گے. مزید انہوں نے کہا جی ہمارے 80% لوگوں کے کاغذات مسترد کیے گئے، وہ عدالتوں میں بحال ہوئے. چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ ہے کہ استعفیٰ دیں. کسی نے ایک دن کے لیے حکومت نہیں چھوڑی. ہم نے 2 صوبوں میں حکومت چھوڑی. ہمارے لیے حکومت اہم نہیں. میں اپنے گھر پر تھا، مجھ پر 9 مئی کی 9 FIRs کاٹی گئیں. اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو آئیں مجھے گرفتار کر لیں. میرے کارکنوں، خواتین اور لیڈر پر غلط FIRs ختم کریں. چیف جسٹس سے مطالبہ ہے کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائیں. FIR درج کرنے والے اصلاح کریں یا سزا کے لیے تیار رہیں.
تو یہ وزیر اعلیٰ کے پی کے طور پہ علی امین گنڈاپور نے تقریر کیا جس میں براہ راست پولیس کو یہ حکم دیا انہوں نے کہ 9 مئی کے ناجائز مقدمات فوری طور پر پولیس ختم کرے، نہیں تو پھر سزا کے لیے تیار رہے۔ تو اب میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو پچھلے یہ کے پی کے میں پنجاب میں اور وفاق میں حکومت کے پی کے اور پنجاب میں حکومت چھوڑنے کا اور وفاق میں اپوزیشن بینچز سے باہر نکلنے کا میرے خیال میں اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنا ضروری تھا اور اس سے کیا نقصان ہوا ہے پی ٹی آئی کو۔ اور اب وہ جب گئے ہیں حکومت میں کے پی کے میں اور اپوزیشن میں نیشنل اسمبلی میں اور اپوزیشن میں پنجاب میں، تو اس پلیٹ فارم کا وہ بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، جو کہ اٹھانا بھی چاہیے۔ تو ہر پلیٹ فارم سے اپنے پولیٹیکل کاز کے لیے آواز اٹھانی بھی چاہیے، اس کو تقویت ملتی ہے اور وہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بننے کے فوری بعد علی امین گنڈاپور کا پہلا حکم کے پی کے پولیس کو کہ 9 مئی کے ناجائز مقدمات ختم کیے جائیں، نہیں تو پھر سزا کے لیے تیار رہیں۔ اور عمران خان کے حق کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو یہ ہے جی سیاست کی خبریں۔ اب آ جاتے ہیں ذرا ہم عدالت پہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ بڑی کوشش کی ہے ڈی سی اسلام آباد نے کہ کسی طرح معافی مل جائے، ایس ایس پی نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح معافی مل جائے، لیکن بابر ستار صاحب نے معافی نہیں دی۔ 6 مہینے کی سزا سنائی گئی ہے ڈی سی اسلام آباد کو، 4 مہینے کی سزا سنائی گئی ہے ایس ایس پی اسلام آباد کو۔ 1 مہینے کا وقت دیا گیا ہے کہ اگر 1 مہینے میں یہ فیصلہ سسپینڈ نہیں ہوتا یا اوور ٹرن نہیں ہوتا تو پھر ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے۔ یہ ویسے فیور دی ہے انہوں نے کہ فیصلہ سنانے کے بعد 1 مہینے کا وقت دے دیا، فوری طور پر اریسٹ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ وہ کوئی اور آدمی ہوتا میرے خیال میں تو فوری طور پہ عدالت اریسٹ کرنے کا حکم، ویسے یہ کہنا نہیں چاہیے اس کیس میں، کیونکہ کوئی اور آدمی ہوتا تو انکنڈیشنل اپولوجی بھی عدالت ایکسیپٹ کر لی ہوتی، لیکن عدالت نے بڑا اسٹرکٹ ویو لیا ہے اور ایونچولی انکنڈیشنل اپولوجی سبمٹ کرانے کے باوجود ڈی سی کی بارہا کہ غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، معافی دے دیں، عدالت نے معاف نہیں کیا۔ سزا سنائی ہے، ہاں اس کے بعد اتنی فیور ضرور دیا ہے کہ 1 مہینے کا وقت دیا ہے کہ اگر یہ فیصلہ میرا اوپر سے معطل نہیں ہوتا تو پھر یہ اندر جائیں گے۔ اب انہوں نے آئی سی اے انٹرا کورٹ اپیل اس کو بولتے ہیں، ڈویژنل بینچ کے سامنے دونوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنگل بینچ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے۔ اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ درست نہیں، اب دیکھنا ہی ہے کہ ڈویژنل بینچ اس کا کیا حکم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تو یہ تینوں خبریں تو بڑی مطلب کہ امپورٹنٹ تھی اور بڑی اہم تھی۔ سیاست میں ایک اور امپورٹنٹ خبر، مولانا فضل الرحمان کو منانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے کے سر۔ پہلے آپ سربراہ تھے پی ڈی ایم کے، اب آپ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ رہے ہیں تو اچھا نہیں لگ رہا، اور مولانا کے جو تیور ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ وہ مان بھی جائیں گے۔ نواز شریف ان کے گھر پہنچ گئے، بڑے چہرے پہ خوشگوار تاثرات تھے مولانا فضل الرحمان کے۔ آصف علی زرداری کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ ہم مولانا کو منا لیں گے۔ تو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ جہاں 6 جماعتوں کا اتحاد ہے وہ 7 کا ہو جائے گا اور مولانا فضل الرحمان بھی حکومت کا حصہ بن جائیں گے آنے والے دنوں میں۔ یہ لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا۔ ایک آخری خبر اس ویلاگ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، جنہوں نے صدارتی الیکشن کا شیڈیول جاری کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب شیڈیول جو جاری کیا ہے اس کے مطابق صدر پاکستان کا الیکشن ہوگا۔ تو یہ آج کا ویلاگ تھا جی، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔